बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने तारीख से कोई सबक हासिल नहीं किया और सवाल ये पैदा होता है कि क्या तारीख से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट सीखेगी या फिर ये निज़ाम ऐसे ही चलेगा। और दूसरी तरफ ये भी सवाल पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान की आवाम तारीख से और मौजूदा हालात से कुछ सीखेगी। ये साल है 1933 का। चौधरी रहमत अली तहरीक पाकिस्तान के ज़बरदस्त लीडर, कौम बिखरी हुई है, मंजिल का तायुन किया जा रहा है। मंजिल अभी मिली नहीं है, अभी सिर्फ तायुन किया जा रहा है। बरसगीर के हालात ऐसे हैं कि तमाम नौकरियों पर मुसलमानों को नहीं रखा जाता। जो बड़ी बड़ी पोस्ट थी उनके ऊपर हिंदू जो हैं वो बराजमान थे, कुर्सियों पर बैठे थे और प्लान ये था कि जब अंग्रेज़ बरसगीर से चला जाएगा तो मुसलमानों को वो हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लेंगे। बिल्कुल उसी तरह जो कुछ आज भारत के अंदर मुसलमानों के साथ सलूक रखा जाता है और उन्हें गुजरात की मिसाल ऐसे लोगों को एक्सपोज करने के लिए सिर्फ काफ़ी है। यही हालात 1933 के भी थे। तहरीक पाकिस्तान में चौधरी रहमत अली ने कौम के सपुर्द एक जुमला किया, एक इबारत, एक तहरीर उनके हवाले की, नाउ और नेवर। ये पर्चा जिसकी हेडिंग नाउ और नेवर थी, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। अगर आपने अब आंखें ना खोली तो शायद बहुत देर हो जाएगी। ये चौधरी रहमत अली तारीख के औराक में कह रहे हैं, मुसलमान जो बरसगीर के हैं बिखरे हुए हैं। इस कागज की पहली इबारत जो लिखी गई उस पर दर्ज है, तहरीर है कि आर वी टू लिव और पेरिश फॉर एवर। क्या हम जीने के लिए हैं या फिर हमें हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर भी हालात अब कुछ ऐसे ही हो गए हैं। हमारी जमहूरियत को नुकसान हमेशा से रहा, हमारे हालात को हमेशा से कुछ ताकतों ने यरगमाल बनाया, चाहे वो इकॉनमी से रिलेटेड हो या फिर हमारी सालमियत का मसला हो। पाकिस्तान के अंदर अवाम को अभी ये सोचना है, नाउ और नेवर। 1933 में आज़ादी का मामला था, आज हकीकी आज़ादी का मामला है। उस वक्त लीडर आपके पास चौधरी रहमत अली, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इलामा इकबाल जैसे लीडर मौजूद थे। कौम को उसकी मंजिल की तरफ ले जाने के लिए आज इमरान खान पुकार रहा है कि है कोई जो मेरा साथ देगा इस कौम को अंधेरों से निकालने के लिए, है कोई जो मेरा साथ देगा। मुल्क की सालिमियत का मसला बन गया है। मईशत के ऊपर सिपोलिए और अजदहा आकर बैठ गए, जादूगरों ने मईशत का दिवालिया निकाल लिया। है कोई जो इमरान खान का साथ दे सके। पाकिस्तान के अंदर हालात अब कुछ ऐसे ही हो गए हैं कि अगर अब कौम को होश ना आया ना तो शायद फिर बहुत देर हो चुकी होगी। आज जस्टिफिकेशंस दी जा रही हैं कि हमारी इकॉनमी श्रीलंका जैसी नहीं बनी और एक शख्स जो है वो इंतशार फैला रहा है। 4.2 अरब डॉलर्स आपके अकाउंट में मौजूद हैं। पाकिस्तान के अकाउंट की बात कर रहा हूं। इतने पैसे पाकिस्तान के सरमायादार के अकाउंट में मौजूद होंगे जितने हमारे अकाउंट्स के अंदर मौजूद हैं। दुनिया बाहर से बैठकर धमकियां लगा रही है लेकिन हमने हालात से कुछ नहीं सीखा। व्यूअर्स, पाकिस्तान के हालात को खराब करने में हम पहले कहते थे कि जी सियासतदान मुलव्विस है, लेकिन एक शख्स जो इस निज़ाम का रखवाला था और मरहूम अरशद शरीफ जो कहा करते थे कि वो कौन था, आज इमरान खान अपनी हर तकरीर के अंदर पुकार कर कौम को जगा रहे हैं कि वो शख्स जनरल बाजवा थे जिन्होंने इस मुल्क का दिवालिया निकाला, कुछ ताकतों को कुर्सियों पर बिठाया, इकॉनमी उनके हवाले की और जहां पर आज हम मौजूद हैं इसमें किसी और का हाथ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जनरल बाजवा थे जो इस पूरी की पूरे निज़ाम को लपेटने में और इस निज़ाम को खोखला करने में अपना बेहतरीन किरदार अदा करके पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा दो काम किए हैं। एक, कमजोर सियासतदान बनाए और दूसरा, कमजोर निज़ाम खड़ा किया। कमजोर सियासतदान होंगे तो कोई आपको चैलेंज नहीं करेगा, कन्फ्रंट नहीं करेगा, आपकी बात को मिनवन तस्लीम कर लिया जाएगा और कहा जाएगा यस सर। और अगर निज़ाम कमजोर होगा तो आप पलंदा जो है वो किसी और पर डाल देंगे और फिर इस निज़ाम को चलाने के लिए हुक्म सादिर करेंगे इन कमजोर सियासतदानों के जरिए। तो ये दोनों सूरतें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को सूट करती हैं और इन्होंने हमेशा यही कुछ किया। टेक्नोक्रेट सेटअप की हवा चल रही है। आज की तकरीर इमरान खान साहब की इंतहाई अहम थी
اور دو خبریں جو ہم آپ کو بہت پہلے دے چکے، آج عمران خان چیئرمین تحریک انصاف انہوں نے خود اس کی کنفرمیشن دے دی کہ جناب معاملات ایسے ہی ہیں۔ پہلی خبر یہ تھی کہ عمران خان، بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ بنی گالہ میں اس لیے نہیں جاتے کہ وہاں پہ گرفتار ہو جائیں گے، اس لیے لاہور میں زمان پاک میں چھپ کر بیٹھے ہیں۔ ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا اسی پلیٹ فارم کے اوپر کہ خان صاحب کی ایک پوری ٹیم موجود ہے، آئینی ماہرین بھی وہاں پر موجود ہیں کہ آئین کے اندر جب ان کا واپس وہ اقتدار میں آتے ہیں تو کس طرح تبدیلیاں کی جائیں گی، راستے روکے جائیں گے ان تمام لوگوں کے جو اقتدار کو ایک سیڑھی بنا کر پاور حاصل کرتے ہیں، اور پھر پاور حاصل کرنے کے بعد پھر اپنے گھروں کی جو دیواریں ہیں ان کو اونچا کرنے میں لگ جاتے ہیں، بینک بیلنس بنانے میں لگ جاتے ہیں، اور پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایکسٹینشن والا جو معاملہ ہے، گو کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی یہ بات کہہ دی کہ ہم ہمیشہ کے لیے اس کو ختم کر دیں گے، لیکن یہ بات بہت پہلے عمران خان نے اسی زمان پاک میں بیٹھ کر یہ پلاننگ کی، اور آج اس کی کنفرمیشن بھی آ گئی کہ ہم نے وائٹ پیپر بھی جاری کر دیا اکنامک ماہرین کے ذریعے، اور پھر اب ایک وار گیمنگ جس کا انہوں نے ذکر کیا، مزید جو ہے پاکستان کو آگے اور اس بحران سے کیسے نکالنا ہے، لوگ جو ہیں سر جوڑ کر بیٹھے ہیں، اور ایک پلان عمران خان کے پاس موجود ہے۔ جب حکومت آئے گی اس پر منوان جو ہے عمل کیا جائے گا۔ ویورز، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ملک کے اندر پولیٹیکل انجینئرنگ کی جا رہی ہے۔ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ان کرداروں کی نشاندہی کی اور اس پلان کو ریویل کیا جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بنایا کہ کن دھڑوں کو کب استعمال کرنا ہے، پنجاب کی کیا صورتحال ہے، بلوچستان میں کون سی ایسی سیاسی قوتیں ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مرج ہو جائیں گی۔ اور پھر ویورز ایسا ہی ہوا، عمران خان صاحب نے اپنی تقریر کے اندر ایک تو اس کی کنفرمیشن دے دی ہے کہ اس وقت ملک کے اندر کہاں کہاں پر اسٹیبلشمنٹ اپنے دھڑوں کو ایکٹیو کر رہی ہے۔ عمران خان یعنی وفاق میں زور کیسے عمران خان کا توڑنا ہے، اور پھر صوبوں میں جب حکومتیں بنیں گی ان حکومتوں کو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کس طرح استعمال کرنا ہے، یا پھر کوئی بھی دوسری ایسی قوت جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے وہ بولتی ہے۔ ویورز، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بلاول ہاؤس سے ایک بیان جو ہے وہ جاری ہوا جس میں بلوچستان کی کچھ جو سیاسی شخصیات ہیں انہوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ اب سندھ کا معاملہ اور بلوچستان کا معاملہ جو ہے وہ کلیئر ہو گیا، لیکن پنجاب کی حد تک اون چودھری، علیم خان اور پھر جہانگیر ترین کی طرف سے جو بیان جاری کیے گئے کہ جناب ہم کوئی پارٹی نہیں بنا رہے، لیکن یاد رکھیں یہ ایک پریشر گروپ بنے گا، اور جس نے عمران خان کی حکومت کے دنوں میں اپنا کردار ادا کیا تو اب تو آپ کی راہیں جدا ہو گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ کہیں کہ جناب ہم کوئی پارٹی نہیں بنا رہے، لیکن ایک پولیٹیکل فورس، ایک پریشر گروپ کے طور پر یہ جنوبی پنجاب اور وسطی پنجاب میں موجود رہیں گے، اور ان کی کوشش ہے کہ عمران خان کو ٹف ٹائم دیں، لیکن ان کی گفتگو جو ہے وہ نون لیگ سے بھی جاری ہے اور پیپلز پارٹی سے بھی جاری ہے، کیونکہ پیسہ ان کے پاس بہت ہے۔ اس پیسے کو کوئی اور استعمال کرے گا، اے ٹی ایم اب یہ کسی اور کے بن جائیں گے، یہ الزام لگاتے تھے نا خان صاحب کے اوپر۔ مسئلہ صرف ان کا یہ ہے کہ پاور کو کیسے حاصل کیا جائے، کہ ہمارا شیئر کیا ہوگا۔ علیم خان کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، لیکن وہ چاہتا تھا کہ وہ سی ایم بن جائے اور پوری کی پوری جو پنجاب کی ریاست ہے اس کی ہو جائے، وہ جہاں جائے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کھڑی کر دے اور پھر زمین کو بیچ کر کچھ لوگوں کو بھی امیر کرے اور خود بھی امیر ہو جائے۔ ویورز، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان کی گھریلو کٹا ڈیموکریسی سے جان چھڑانے کا وقت آ گیا ہے۔ بیلٹ پیپر انقلاب ہی پاکستان کے مسائل کا حل ہے۔ 5 سال کی حکومت آپ لائیں، مضبوط فیصلے کیے جا سکیں۔ پاکستان کی بقا اور سالمیت اب خطرے میں پڑ گئی ہے، ہمیں کمپرومائز کیا جا رہا ہے۔ آئی ایم ایف ایسی شرائط رکھے گی جن کو پاکستان کی سالمیت سے جوڑ دیا جائے گا، اور ہمارے پاس کوئی دوسرا حل نہیں ہوگا کہ ہم ان کی بات جو ہے اسے رد کر سکیں۔ اس وقت مریم نواز کی سرجری کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کے اکنامک حالات کی سرجری کی ضرورت ہے، پاکستان کے پولیٹیکل حالات کی سرجری کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے اندر جو اس وقت حالات ان تمام قوتوں نے جو ریلو کٹا ڈیموکریسی کے ذریعے پیدا کر دیے ہیں ان کو کنٹرول کرنا ضروری ہوگا، کیونکہ اگر بیلٹ پیپر انقلاب پاکستان کے اندر نہیں آتا، بیلٹ پیپر ریولوشن نہیں آتی، تو پھر ہمیں سری لنکا بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آج سے 9 ماہ پہلے جب یہ بات خان صاحب نے کہی تھی نا، تو لوگوں نے کہا کہ جناب یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، اور ایک شخص جو ہے وہ تخریب کاری کر رہا ہے اور پولیٹیکل جو سیاسی دہشت گردی کرنے کا مرتکب ہو گیا۔ لیکن آج حالات وہیں پر کھڑے ہیں جہاں پر سری لنکا میں حالات کھڑے تھے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ عوام سڑکوں پر نہیں آئی۔ میں آج ایک خیرپور کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، پاکستان کے
بے ضمیر میڈیا نے اسے ہائی لائٹ تو ضرور کیا، لیکن کسی کا گریبان جا کر نہیں پکڑا کہ جناب یہ جو بچہ مر گیا سردی کے ساتھ، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور وہ ہیڈ لائن تو آپ کی بن گیا اور تمہیں ٹی آر پی بھی مل جائے گی، لیکن اس بچے کو انصاف کون دے گا؟ پاکستان میں سستا آٹا خریدنے والوں کی لائنیں لگ رہی ہیں۔ خبر یہ آ رہی ہے کہ ایک بوڑھا انتظار میں تھا کہ اس کی باری آئے، وہ آٹا خریدے، گھر جائے، اپنے بھوکے بچوں کے منہ میں روٹی کا نوالہ ڈالے، لیکن آٹا خریدنے کی اس کی باری نہیں آئی، اس دنیا سے جانے کی باری آ گئی۔ یہ حالات ہیں پاکستان کے۔ جب عمران خان یہ باتیں کرتا ہے تو تم اسے سیاسی دہشت گرد قرار دیتے ہو اور سری لنکا کی بات کہنے پر اس کے خلاف کیسز اور آڈیو ویڈیوز ریلیز کر دیتے ہو۔ اب فرق صرف اتنا ہے، حالات تو ہمارے سری لنکا جیسے ہی بن گئے ہیں، عوام سڑکوں پر نہیں آئی، اور یہ جو میں واقعات کوٹ کر رہا ہوں اس کے بعد یقیناً عوام سڑکوں پر ہوگی اور سیاستدانوں کا گریبان ہوگا، اور پھر اسٹیبلشمنٹ سے سوال کرے گی کہ کر لی تم نے تدبیریں، جوڑ توڑ کی سیاست ہو گئی، لیکن پاکستان کی عوام کا بھی سوچو۔ ایک جو بہت ہی انٹرسٹنگ بات تھی خان صاحب نے کہی اپنی تقریر کے اندر، وہ یہ کہتے ہیں کہ ماضی میں سیاستدان جب کرپشن کرتے تھے نا 90 کی دہائی کے اندر، دونوں حکومتیں گئی جس کا انہوں نے حوالہ بھی دیا، تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ریسکیو کرنے کے لیے آ جاتی ہے کہ ریسکیو کیا جائے اکانومی کو، حالات کو، کچھ لوگوں کو انجیکٹ کیا جائے اور اکانومی اوپر جائے۔ 90 سے پہلے پاکستان جو ہے وہ ترقی کر رہا تھا، 90 کے بعد جب سے دو خاندان آئے تو میری چوری نہ پکڑنا، میں تمہاری چوری نہیں پکڑوں گا، یو اسکریچ مائی بیک آئی ول اسکریچ یورز، اور یہ حالات بنے۔ آپ کو یاد ہوگا میں جاتی عمرہ رائیونڈ جہاں پر نواز شریف صاحب کا گھر ہے، زرداری صاحب چل کر گئے تھے، ہیلی کاپٹر لینڈ کرتا ہے اور وہ بحریہ ٹاؤن کا ہیلی کاپٹر تھا جو استعمال کیا گیا، تو ہم اس وقت یہ سوچتے تھے کہ یہ تو ایک دوسرے کے بارے میں ایسے بیانات جاری کرتے کہ میں لاڑکانہ کی سڑکوں پر گھسیٹوں گا اور پیٹ میں سے نکال لوں گا جو کرپشن کا پیسہ ہے۔ آج شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں آپ کے چکر میں نہیں آؤں گا، جب ان سے سوال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت میوزیکل چیئر چلتی رہی۔ اب ایک تیسری طاقت جو اصل میں وفاق کی علامت ہے، آپ ذرا اینالائز کریں۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ووٹ بینک کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے اور ضمنی انتخاب کے اندر خواتین نے کیا کردار ادا کیا۔ آپ اینالائز کریں، بلوچستان میں کون سی ایسی جماعتیں ہیں جو وفاق میں بھی موجود ہوں، اکا دکا ان کی سیٹس ہیں لیکن وفاق میں وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ سندھ کی پاکستان پیپلز پارٹی، سندھ کے علاوہ آپ کو کیا وفاق کے اندر نظر آتی ہے؟ کچھ سیٹس ہیں لیکن آپ کو پنجاب میں وہ نظر نہیں آئے گی، اسی طرح آپ کو بلوچستان میں نظر نہیں آئے گی، اور کے پی میں تو بالکل ہی آپ کو نظر نہیں آئے گی، اسی طرح بلوچستان کی پارٹیز آپ کو بلوچستان کے علاوہ کہیں نظر نہیں آئیں گی۔ نون لیگ کیا سندھ کے اندر موجود ہے؟ بلوچستان میں کیا ان کے پاس نشستیں ہیں؟ کیا کے پی میں اس کی کوئی پہچان بھی ہے، کوئی نام لینے والا بھی ہے؟ کہ صرف اور صرف پنجاب کی جماعت بن کر رہ گئی، اور جب الیکشن ہوگا ضمنی انتخابات صرف ایک نمونہ تھا کہ کس طرح پاکستان کی عوام نے ان کو ان کے گھر میں لٹا لٹا کر مارا ہے۔ اور ویورز، پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی آپ کو پنجاب میں بھی نظر آئے گی، آپ کو سندھ کے اندر کراچی میں بھی نظر آئے گی، حیدرآباد میں بھی نظر آئے گی اور دیگر علاقوں میں بھی نظر آئے گی۔ یعنی یہ ایک، آج مجھ سے کسی نے سوال بھی کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سندھ میں کہاں پر موجود ہے؟ جہاں جہاں پر جو آپ کے جو شہری علاقے ہیں آپ کو پاکستان تحریک انصاف کا ایک سٹرونگ جو ووٹ بینک نظر آئے گا۔ اسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایم کیو ایم کو دوبارہ جو ہے وہ اکٹھا کیا جا رہا ہے تاکہ کسی طرح ووٹ بینک توڑا جا سکے، اور اس کی بنیادی وجہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب ایم کیو ایم ختم ہوئی تو لوگوں کو ایک سکھ کا سانس بھی آیا اور سوچنے کا موقع ملا، ایک ٹرانزیشن آ گئی جو آپ کے شہری علاقے تھے۔ تو پاکستان تحریک انصاف ہر صوبے میں آپ کو نظر آ رہی ہے، تو پھر وفاقی علامت کون ہوا؟ پاکستان تحریک انصاف، جس کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ویورز، آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ ضمنی انتخاب کے اندر جو سروے سامنے آئے اور پتہ یہ لگا، ڈیٹا جو کلیکٹ کیا گیا ہے کہ 75% خواتین نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا۔ اب پاکستان کی ترقی کے اندر خواتین کا ایک بنیادی کردار ہے، اور یہ جو ووٹ بینک ہے خواتین کا، میرا خیال ہے کہ اس کو مزید جو ہے پلس ہونا چاہیے، اور خواتین پاکستان تحریک انصاف کی بیک بون بن کر سامنے آئی۔ ویورز، ایک اور بھی کام ہو رہا ہے پاکستان میں، مہنگے اشتہارات دے کر میڈیا کی زبان کو بند کیا جا رہا ہے۔ سینسرڈ قسم کی خبر جو ہے وہ آپ تک پہنچے گی۔ پہلے مائک والے نا سڑکوں پر جا کر لوگوں سے پوچھتے تھے، عمران خان کے دور میں اکثر وہ خود بھی یہ بات کہتے ہیں
کہ آٹا مہنگا ہو گیا، چینی مہنگی ہو گئی، ٹماٹر مہنگے ہو گئے، پیاز نہیں مل رہا، غریب کا جینا مشکل ہو گیا، آپ کو روز جو ہے ٹیلی ویژن چینلز ایک نوحہ سناتے ہوئے نظر آتے تھے. لیکن اب وہ کیا ہوا ان تمام لوگوں کو؟ کہاں پر لاپتہ ہو گئے وہ تمام صحافی؟ اور کسی سے بات نہیں کی جاتی. عوام کہاں پر کھڑی ہے؟ اصل پکچر ٹیلی ویژن چینلز کے ذریعے دکھائی نہیں جا رہی. کچھ خاندانوں کی آپ کو سرگرمیاں، کسی کی سرجری ہو رہی ہے، کوئی جنیوا جا رہا ہے، کسی کا بیٹا پاکستان آ رہا ہے. یہ خبریں آپ کو صرف پاکستان کے میڈیا کے اندر ملیں گی، لیکن اصل پکچر پاکستان کی عوام تک نہیں رکھی جا رہی. اور یہ بھی بہت انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ اس میڈیا کے اندر اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ چینی آٹے کا جو اصل ریٹ ہے یا اس کے اوپر حکومت کی بیشنگ کر سکے. اب یہ کر کیا رہے ہیں؟ ایک نیا طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے کہ اگر کوئی حکومت کی بیشنگ کر رہے ہیں نا، جس طرح سراج الحق صاحب نے ایک تقریر کی، تو انہوں نے وہ الفاظ کہ آٹا مہنگا ہو گیا، اور جو شخص کہتا تھا کہ میں معیشت کو ٹھیک کر دوں گا اور ڈالر کو 200 روپے سے نیچے لے کر آؤں گا، وہ بات بھی سراج الحق کے ذریعے پاکستان کی عوام تک پہنچائی جا رہی ہے. یعنی سراج الحق نے کہا، آپ نے اسے چلا دیا، لیکن آپ کے اندر خود سے اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ کنفرنٹ کر سکیں اسحاق ڈار کو. کسی ٹیلی ویژن پروگرام میں اسحاق ڈار سے یہ سوال کیا جا سکے، پوچھا جا سکے کہ جناب جادوگری کہاں گئی، اور کیا آپ کی جو جادوگری کی چھڑی ہے وہ مل نہیں رہی، یا وہ چھڑی کچھ اور اس وقت کام کر رہی ہے. کیونکہ مجھے یہ سن کر میرے لیے یہ بہت ہی حیران کن بات تھی کہ ملک دیوالیہ ہو گیا لیکن آپ کے اثاثے جو ہیں وہ بحال ہو گئے. اور یہی وہ ظلم ہے جو پاکستان کے ساتھ ہوتا آیا ان دو خاندانوں کی قیادت کے اندر. اور خان صاحب نے پھر یہ بھی ایک انتہائی اہم پوائنٹ تھا جو ریز کیا کہ 3 ظلم ہوئے ہیں پاکستان کے ساتھ. پہلا ظلم یہ ہوا، اور جو تباہی کی وجہ بنی، کہ آپ چوری کر رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ آپ کو روک نہیں رہی. وہ کیا کر رہی تھی کہ وہ آپ کے کیسز کی فائلز بنا کر صحافیوں کو ضرور دکھاتی ہے کہ بوقت ضرورت ان فائلز کو استعمال کیا جا سکے، لیکن ایکشن نہیں ہوتا. پھر دوسری تباہی اور دوسری جو چوری ہوئی، وہ پیسے کو باہر بھیجا گیا، اور پھر ایمنسٹی سکیمز آ جاتی ہیں، پیسہ باہر چلا جاتا ہے. پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں روکتی اور باقاعدہ اپنا کردار ادا کرتی ہے اس دوسری تباہی اور دوسری چوری کے اندر. پھر تیسری چوری اور جو تباہی کی طرف لے کر گیا کہ آپ نے موقع فراہم کیا ایسے قوانین بنانے کا کہ جن کے ذریعے اسحاق ڈار صاحب بھی پاکستان واپس آ گئے، ان کے کیسز بھی ختم ہو گئے، اور ان کے ساتھ ساتھ پورے کا پورا جو ہاؤس آف شریف ہے ان کے کیسز ختم ہونا شروع ہو گئے. آپ کچھ دنوں میں دیکھیں گے کہ جو منی لانڈرنگ کا کیس تھا سلمان شہباز کے اوپر، نیب کہے گی جناب ہمیں تو کچھ نہیں ملا، لہٰذا ہم اس کیس کو ختم کر رہے ہیں. تو یہ حقیقت ہے پاکستان کی. اب صرف ایک کام رہ گیا ہے، یہ بھی آپ کروا لیں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر جو رہی صحیح کسر رہ گئی ہے، جو بھرم رہ گیا ہے جمہوریت کا، وہ بھی ختم ہو جائے. کہ آپ ہاؤس آف شریف کے تمام خاندان، یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا، ان کے جتنے بھی کردار ہیں، سلمان شہباز، نواز شریف، مریم نواز، جنید صفدر، ان کے مجسموں کو چوکوں میں لگا دیں اور لوگوں کو کہیں کہ عزت و احترام کے ساتھ آپ ان کے پاس سے گزرا کریں. بالکل اسی طرح جس طرح نارتھ کوریا کے اندر جو کم جونگ ہے اس کا مجسمہ وہاں پر لگا ہوا ہے، اور اس سے پہلے ان کے والد محترم کا بھی مجسمہ لگا ہوا تھا. اور اتنی زیادہ سٹک ریسٹرکشنز ہیں کہ جب کوئی تصویر بنا کر، یعنی کوئی شخص جب تصویر بناتا ہے اس مجسمے کے ساتھ، تو وہاں پر کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ جا کر آپ کے کیمرے کو باقاعدہ چیک کرتے ہیں کہ کیا اس نے مجسمے کو تعظیم کے ساتھ اور جو اس کا اصل مقام تھا وہ دیا، کیا مجسمے کو کاٹا تو نہیں ہے. آپ نے تصویر بنانی ہے تو پورا مجسمہ آپ کی تصویر میں نظر آنا چاہیے. تو اس طرح کا بھی کوئی حکم جو ہے وہ صادر کر دیں. اور پھر نارتھ کوریا میں ایک اور کام بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکتے. اف یو آر اے فارنر، آپ لوگوں سے بات کریں گے تو پھر آس پاس لوگ آپ کے ایک جاسوس جو ایک بریگیڈ ہے وہ پھر رہی ہوتی ہے، اور وہ آپ کو لوگوں سے بات کرنے سے منع کرتی ہے، تصویریں بنانے سے منع کرتی ہے. تو اس قسم کے بھی قوانین آپ پاس کر دیں، کیونکہ آپ نے اشتہارات دے کر پاکستان کے میڈیا کو تو کنٹرول کر ہی لیا ہے، اور اس قسم کے احکامات بھی جاری کر دیں. اور پھر ایک اور کام کریں. وہ کام یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو ٹیکسٹ بک بورڈ ہے نا آپ کا، جتنی بھی جو ٹیکسٹ کی کتابیں ہیں پاکستان کے اندر، مطالعہ پاکستان یا کوئی اور جو ہماری ہسٹری کی کتابیں ہیں، اس میں ان خاندانوں کی بڑی بڑی تصویریں لگا کر تعریفوں کے پل باندھیں اور بتائیں کہ یہ پاکستان کے اندر ہاؤس آف شریف جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے. کیونکہ سب کچھ تو آپ نے کر ہی لیا. ویورز، آخر میں میری تمام پاکستانیوں سے یہ اپیل ہے
ارشد شریف مرحوم کے لیے، شہید کے لیے۔ معلوم یہ ہوا ہے کہ اس کا کوئی کیس لڑنے کو تیار نہیں ہے۔ کہاں گئے وہ ڈیموکریسی کے چیمپئن؟ کہاں گئے جو ارشد شریف کے پروگرام میں گھنٹوں بیٹھ کر گفتگو کرتے تھے؟ وہ تمام وکلاء کی فوج، خدا را کوئی تو آگے آئے۔ میری یہ ریکویسٹ ہے تمام وکلاء برادری سے کہ جاؤ اس ماں کے ساتھ کھڑے ہو۔ اگر خدا کی قسم میں وکیل ہوتا نا، یا میرے پاس ڈگری ہوتی، تو میں آج جا کر ارشد شریف کا جو کیس ہے وہ پاکستان کی ہر عدالت میں لڑتا، ہر پلیٹ فارم پہ لڑتا۔ خدا را کوئی تو ہمت کرے، جا کر اس ماں کے ساتھ کھڑے ہو جائے جس کا کوئی بھی اب نہیں سہارا، اور کوئی سہارا بننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ آج مراد سعید صاحب کی میں گفتگو سن رہا تھا کہ 2 وکیل تھے وہ بھی بھاگ گئے، تو خدا را کوئی جا کر ارشد شریف کا سہارا بنے۔ ویورز، یہ آج کا ہمارا شو تھا۔ اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔